अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन मक्की सूरह है। इसमें कुल 83 आयात हैं, 5 रुकू हैं। मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 36 और तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 41 है। आज आयत नंबर 65 से 83 तक का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से। आज हम उनके मुँह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ बोलेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे कि ये कैसे आमाल अंजाम दिया करते थे। और अगर हम चाहें तो इन आँखों को मिटा दें, फिर ये रास्ते की तरफ कदम बढ़ाते रहें, लेकिन कहाँ देख सकते हैं। और हम चाहें तो खुद इन्हीं को बिल्कुल मस्क कर दें, जिसके बाद न आगे कदम बढ़ा सकें और न पीछे ही पलट कर वापस आ सकें। और हम जिसे तवील उम्र देते हैं उसे खिलकत में बचपने की तरफ वापस कर देते हैं। क्या ये लोग समझते नहीं हैं? और हमने अपने पैगंबर को शेर गोई की तालीम नहीं दी है और न शायरी उनके शायान शान है। ये तो एक नसीहत और खुला हुआ रोशन कुरान है, ताकि इसके ज़रिए ज़िंदा अफराद को आज़ाब इलाही से डराएं और कुफ़ार पर हुज्जत तमाम हो जाए। क्या इन लोगों ने नहीं सुना और नहीं देखा कि हमने इनके फ़ायदे के लिए अपने दस्ते कुदरत से चौपाए पैदा कर दिए हैं? तो अब ये उनके मालिक कहे जाते हैं। और फिर हमने इन जानवरों को राम कर दिया है, तो बाज़ से सवारी का काम लेते हैं और बाज़ को खाते हैं। और इनके लिए इन जानवरों में बहुत से फ़वाइद और पीने की चीज़ें भी हैं। तो ये शुक्र खुदा क्यों नहीं करते हैं? और इन लोगों ने खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा बना लिए हैं कि शायद इनकी मदद की जाएगी, हालांकि ये इनकी मदद की ताकत नहीं रखते हैं। और ये इनके ऐसे लश्कर हैं जिन्हें खुद भी खुदा की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। लिहाजा पैगंबर, आप इनकी बातों से रंजीदा ना हों। हम वो भी जानते हैं जो ये छुपा रहे हैं, और वो भी जानते हैं जिसका ये इजहार कर रहे हैं। तो क्या इंसान ने ये नहीं देखा कि हमने उसे नुत्फ़े से पैदा किया है और वो यकबारगी हमारा खुला हुआ दुश्मन हो गया है और हमारे लिए मिसल बयान करता है और अपनी खिलकत को भूल गया है और कहता है, इन बोसीदा हड्डियों को कौन ज़िंदा कर सकता है? आप कह दीजिए कि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया है वही ज़िंदा भी करेगा, और वो हर मखलूक का बेहतर जानने वाला है। और उसने तुम्हारे लिए हरे दरख्त से आग पैदा कर दी है, तो तुम उससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। तो क्या जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है वो इस बात पर कादिर नहीं है कि उनका मिसल दोबारा पैदा कर दे? यकीनन है, और वो बेहतरीन पैदा करने वाला और जानने वाला है। उसका अमर सिर्फ ये है कि किसी शय के बारे में ये कहने का इरादा कर ले कि हो जा, तो वो शय हो जाती है। बस पाक व बेनियाज है वो खुदा जिसके हाथों में हर शय का इक़्तिदार है, और तुम सब उसी की बारगाह में पलटा कर ले जाए जाओगे। तफसीर। ये सूरा मक्की है, जहाँ काफिर और मुशरिक खुदा की वहदानियत को मानने पर किसी तरह तैयार न थे। वो बार बार वफद बनाकर हुजूर अकरम के पास आते कि जहाँ हम 365 खुदाओं को सजदा कर रहे हैं, वहाँ आपके खुदा को भी शामिल कर लेते हैं। ये ला इलाह हमें गवारा नहीं। और ये जो आप फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, तो वो कब होगा? और भला वो जो मर कर मिट्टी बन गए वो कैसे ज़िंदा होंगे? और क्यों कर अपने किए हुए आमाल का हिसाब देंगे? मक्की सूरतों में परवरदिगार दो आलम ने बार बार अपनी वहदानियत और कुदरत को मुख्तलिफ़ तरीक़े से समझाया है और बताया है कि दुनिया में किए हुए हर जुर्म की सज़ा दी जाएगी। इरशाद हो रहा है कि आज हम उनके मुंह बंद किए देते हैं, इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पाँव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। आयत नंबर 65। जब अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को महशर के मैदान में जमा करेगा और हर इंसान को उसका नामा आमाल दिया जाएगा, तो वो सब अपने अपने नामा आमाल को देखेंगे, और जो गुनाह और बुराइयाँ उसमें दर्ज होंगी और उन्होंने वो बुरे बुरे आमाल किए होंगे, वो उनका इनकार करेंगे, मुकर जाएंगे कि हमने ये काम नहीं किए। तो मलाइका उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। तो वो लोग बारगाह खुदा में अर्ज़ करेंगे कि या खुदा, ये फ़रिश्ते तेरे हैं, ये तो तेरे हक़ में ही गवाही देंगे। और फिर वो कस्में उठाएंगे कि हमने ये बुरे काम किए ही नहीं हैं। इसको सूरह मुजादिला की आयत नंबर 18 में इस तरह बयान किया गया है कि वो दिन जिसमें अल्लाह उन सब को मबूस करेगा, तो ये अल्लाह के सामने भी ऐसे ही कस्में उठाएंगे
جیسے آپ کے سامنے اٹھاتے ہیں۔ بس جب وہ یہ کام کریں گے تو اللہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا، پھر جو انہوں نے کہا ہوگا اس کے بارے میں ان کے اعضاء و جوارح بولیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، وہ اللہ پر ایمان لانا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور یہ عمل سب اعمال سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ ہر عمل کی منزلت و مقام سے یہ افضل ہے اور اشرف ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہے۔ ایمان کاملاً عمل کا نام ہے۔ زبانی اقرار اس کا ایک جز اور حصہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے اور اسے اپنی کتاب میں واضح اور روشن انداز میں بیان کیا ہے تاکہ کتاب اس کی گواہی اور اس کی طرف دعوت دے۔ ایمان کے مختلف حالات ہیں اور اس کے مختلف درجات ہیں اور مختلف طبقات ہیں، مختلف منازل ہیں۔ ان میں ایک منزل اور درجہ کامل ایمان کا ہے، ایک درجہ ایمان ناقص کا ہے، ایک درجہ ایمان راہج کا ہے، یعنی جس کا رجحان زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو فرزند آدم کے تمام اعضاء پر فرض کیا ہے اور اس کو تمام اعضاء پر تقسیم کر دیا ہے۔ انسان کے اعضاء و جوارح میں سے کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس پر ایمان کا وہ حصہ قرار نہ دیا گیا ہو جو دوسرے پر قرار نہیں دیا گیا۔ انسان کا سب سے عمدہ عضو دل ہے جس سے انسان فہم حاصل کرتا ہے۔ یہ سارا بدن اس کا اسیر ہے جس کو باقی جوارح رد نہیں کرتے، اور کوئی حصہ اس کی رائے کے بغیر عمل انجام نہیں دیتا، اور سارے اعضاء اس کے امر کے تابع ہیں، یعنی تمام اعضاء دل کے تابع ہیں۔ اس کے اعضاء میں 2 آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے 2 کان ہیں جن سے وہ سنتا ہے، 2 ہاتھ ہیں جن سے وہ گرفت کرتا ہے، 2 پاؤں ہیں جن سے وہ چلتا ہے، اس کی شرمگاہ ہے، شہوت اس کی شرمگاہ کی طرف سے ہے، پھر اس کی زبان ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کا سر ہے جس کے ساتھ اس کا چہرہ ہے۔ اس کے اعضاء اور جوارح میں سے ہر ایک کے ذمہ ایمان کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے جو اس کے جسم کے دوسرے حصے پر نہیں۔ اسی کو پروردگار دو عالم نے اس پر فرض کیا ہے، اور کتاب خدا اس کو بیان کرتی ہے اور اس پر گواہی دیتی ہے۔ اللہ نے دل پر واجب کیا ہے جو کانوں پر واجب نہیں کیا، اور جو کانوں پر فرض کیا ہے وہ دل اور آنکھوں پر فرض نہیں کیا، اور جو اس نے آنکھوں پر فرض کیا ہے وہ زبان پر فرض نہیں ہے، اور جو اس نے زبان پر فرض کیا ہے وہ ہاتھوں پر فرض نہیں، اور جو ہاتھوں پر فرض کیا ہے وہ دونوں قدموں پر فرض نہیں کیا، اور جو اس نے دونوں قدموں پر فرض کیا ہے وہ شرمگاہ پر فرض نہیں کیا، اور جو شرمگاہ پر فرض کیا ہے وہ چہرے پر فرض نہیں کیا۔ بس جو دل پر ایمان کا حصہ فرض کیا گیا ہے اس میں اقرار، معرفت، محبت، رضا، تسلیم ہونا ہے، اور یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں اور نہ کوئی اس کی ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کا ساتھی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے، خواہ وہ کوئی نبی ہو یا اس کی کوئی کتاب ہو، سب کا اقرار کرنا، سب پر ایمان لانا بس واجب ہے، اور اسی کو پروردگار دو عالم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرنا دل پر واجب ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، یعنی ذکر فقط زبان سے نہ ہو بلکہ اس کی معرفت ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوا، وہ جنہوں نے زبانوں سے ایمان کا اظہار کیا اور دلوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ان کا یہ ایمان بیکار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 میں ارشاد ہوا کہ تم اپنے دلوں کی باتوں کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ وہ اللہ جس نے دل پر ایمان فرض کیا ہے، اس نے اقرار اور معرفت کو دل پر فرض کیا ہے۔ یہ دل کا عمل ہے، اصل ایمان ہے، اور ایمان کا سر ہے
کہ دل اقرار کرے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر پروردگار دو عالم نے جو انسان کو زبان عطا کی اس پر فرض کیا کہ وہ اس قول کو جس کو دل نے قبول کیا اور اقرار کیا اپنے لفظوں میں بیان کرے اور اس کا اقرار کرے، اور اسی کو پروردگار دو عالم نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں بیان کیا کہ لوگوں سے آسان انداز میں بات کرو، آیت نمبر 83۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 46، اور کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ وہ ہے جو زبان پر فرض کیا گیا ہے، اور یہی ہر اس زبان کا عمل ہے جو زبان پروردگار دو عالم پر ایمان لائی اور زبان سے اس کا اظہار کیا۔ پھر کانوں پر پروردگار دو عالم نے کچھ چیزوں کو فرض کیا اور کچھ چیزوں کو خدا نے سننا حرام قرار دیا۔ جن چیزوں کو خدا نے کانوں پر سننا حرام قرار دیا ان کے سننے سے پرہیز کریں، اور جو انسان کے لیے جائز نہیں اور جن سے روکا ہے، جن سے منع کیا گیا ہے، اس کے سننے سے بچیں۔ جو خدا کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اس کے بارے میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 140، اور تحقیق اللہ نے تم پر کتاب میں نازل کیا ہے کہ جہاں کہیں تم سن رہے ہو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اس کے بعد نسیان اور بھول چک کا استثناء کر دیا ہے، اور فرمایا سورہ انعام میں کہ اگر شیطان نے آپ کو بھلا دیا تو یاد آنے پر آپ ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں، یعنی اگر آپ غلطی سے بیٹھ گئے ہیں لیکن پھر یاد آیا تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا کہ پس آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں جو بات سنتے ہیں اور اس میں سے جو بہتر ہو اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل مند لوگ ہیں۔ سورہ مومنون کی آیتوں میں ارشاد رب العزت ہوا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک، وہ ایمان لانے والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا کہ جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ایسی محفلوں سے گریز کرتے ہیں جہاں بیہودہ گفتگو ہوتی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوا، اور جب بیہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ یعنی یہ سب کانوں پر فرض اور واجب کیا گیا ہے کہ غلط باتوں کو سننے سے پرہیز کریں، بس اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ حرام کردہ کو غور سے سنیں۔ یہ کانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ان پر فرض ہے اور یہی ان کا عمل ہے۔ اور آنکھوں پر جو فرض ہے کہ جن کا دیکھنا پروردگار دو عالم نے حرام قرار دیا ہے ان کی طرف نہ دیکھیں، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے روگردانی کریں، یہ ان پر فرض ہے اور یہی ان کا عمل ہے، اور یہی ایمان کا وہ حصہ ہے جو ان کی آنکھوں پر فرض کیا گیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا کہ آپ مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بس مومنین کو روکا گیا ہے کہ وہ دوسروں کی شرمگاہ کی طرف نظر کریں۔ بندے کو اپنے بھائی کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے اپنی شرمگاہ کو کھولے تاکہ کوئی اس کو دیکھے۔ پھر سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان کو روکا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی اپنی بہن کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور دوسری عورتوں سے بھی اپنی شرمگاہ کو چھپائے، اور ہر وہ چیز جس کی طرف قرآن نے دیکھنے سے روکا ہے اور منع کیا ہے اس سے مراد زنا ہے کہ زنا نہ کرنا اور اس سے دور رہنا، اور اس کے ساتھ ہی حکم دیا گیا ہے کہ کبھی بھی حرام پر نظر نہ کرنا، نامحرم پر جان بوجھ کر نظر ڈالنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترتیب کے ساتھ
دل، زبان، کان اور آنکھوں پر فرض کیا گیا ہے۔ کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ فصلت میں آیت نمبر 22، اور تم گناہ کے وقت اپنے کانوں کی گواہی سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، اور نہ اپنی آنکھوں کی گواہی سے، اور نہ اپنی کھالوں کی گواہی سے۔ اور اس آیت میں کھالوں کی گواہی سے مراد شرمگاہ کی گواہی ہے۔